मर्दों को अपनी जाल में फंसाना कौन सी बड़ी बात है। बस इंसान में टैलेंट होना चाहिए। क्या तुम किसी मर्द का दिल जीत सकती हो? मारिया ने उससे तंजी अंदाज में पूछा तो वो लापरवाही से अपने शाने उचकाते हुए बोली, हाँ, मैं किसी भी मर्द का दिल जीत सकती हूँ। ज्यादा लंबी लंबी मत छोड़ो। अब की बार फारिया ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। जन्नत के चेहरे के तासुरात बिगड़े थे। तुम ये बात जानती हो कि मैं जो कुछ भी कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। इसके बावजूद फजूल बातें करके मेरा दिमाग खराब मत करो। वो फौरन से लड़ाई पर उतर आई थी। वो ऐसी ही थी। अगर वो हंसमुख और शरारती थी तो इसके साथ साथ नकचड़ी और गुस्सैली भी थी। उसका मूड बिगड़ने में ज्यादा देर नहीं लगती थी। मेरे लिए मर्दों को बेवकूफ बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अरे तुम लोग तो सच्ची मोहब्बत करके भी नाकाम हो गए हो। मैं तो झूठी मोहब्बत करके भी इंसान को अपने पीछे पागल कर दूं। वो मजबूत लहजे के साथ बोली, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, हकीकत में ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। मारिया तंजी अंदाज में बोली थी, अगर मैं तुम्हें ये सब कुछ सच साबित कर दिखाऊं तो मैं तुम्हें 20,000 केश दूंगी। अगर तुम वाकई किसी इंसान को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने में कामयाब हो जाओ तो तुम्हें 20,000 का इनाम दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम नाकाम होती हो तो तुम्हें 20,000 मेरे हवाले करने होंगे। ये कोई मामूली शर्त नहीं थी। शर्त तो बहुत बड़ी थी। वो जितनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी और उसे ये काम जितना आसान लग रहा था, ये उतना ही पेचीदा था। बिलाशिबा वो बड़े खानदान से ताल्लुक रखते थे। उसका खानदान काफी ओपन माइंडेड भी था, मगर उसके साथ साथ वो अपने इलाके के सरदार थे। वो सरदार सिकंदर की बेटी थी जो यहाँ पर पढ़ने के लिए आई थी। जब वो हवेली से निकल रही थी, मोरे ने उसे खास नसीहत की थी कि कोई भी ऐसी हरकत ना करना जिससे तुम्हारे खानदान की इज्जत पर कोई हर्फ आए और हमें तुम्हें शहर बेचने के फैसले पर भी पछतावा हो। उसने हर तरह से अपने मोरे को इत्मीनान में लिया था। तुम लोग मुझे बताओ कि मुझे किसका दिल जीतना है। थोड़ी देर खामोशी के बाद वो पुरस्कार लहजे में बोली। वो वाकई रजामंद नजर आ रही थी। मारिया और फारिया ने बेसाख्ता एक दूसरे को देखा। कोमल ने अभी तक उनकी गुफ्तगू में हिस्सा नहीं लिया था, बल्कि वो आंखों ही आंखों में अपनी कजन जन्नत को खामोश रहने का इशारा कर रही थी। मगर वो जन्नत ही क्या जो किसी की बात मान ले। वो हमेशा वही करती थी जो उसके दिल में आता था, और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठती थी जब तक कि अपने मकसद को हासिल न कर लेती। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ तुमने किस आदमी को उल्लू बनाना है। वो लोग उस वक्त यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में बैठे हुए थे। जन्नत बर्गर से इंसाफ कर रही थी। उसके साथ साथ आसपास नजरें भी दौड़ा रही थी, मगर वहां पर कोई भी ऐसी पर्सनालिटी नहीं थी जिस पर वो शर्त लगा सकती। अचानक ही उनकी नजर यूनिवर्सिटी के दरवाजे की तरफ जाते बासम खानजादा पर पड़ी। वो वाकई कमाल की पर्सनालिटी रखता था। सब लड़कियां ही मुड़ मुड़ कर उसे देख रही थी। तुम्हें इस आदमी का दिल जीतना है। उसके कहने पर जन्नत ने बेसाख्ता निगाहें उठाकर देखा। वो भी निगाहें पलटना भूल गई थी। वो इंसान वाकई जबरदस्त शख्सियत का मालिक था, मगर वो तो यूनिवर्सिटी के बाहर जा रहा है। जन्नत ने बेचैनी से कहा, यह हमारा मसला नहीं है। तुमने जाकर उससे उसका नंबर लेना है। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का वक्त है। अगर 1 महीने में तुम उसे अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाती हो तो तुम अपनी शर्त जीत गई। लेकिन अगर तुम फेल हो गई तो फिर न सिर्फ तुम 20,000 मेरे हवाले करोगे, बल्कि उसके साथ साथ 1 महीने तक रूम की सफाई भी किया करोगी। वो चारों ही हॉस्टल में रहती थी। मारिया और जन्नत एक ही कमरे में होती थी। जन्नत काफी कामचोर थी। जब भी उसकी सफाई की बारी आती थी, वो बीमारी का बहाना कर लेती थी या फिर हॉस्टल से ही बाहर चली जाती थी। मारिया हर बार अपना माथा पीट कर रह जाती। जन्नत के पास ज्यादा वक्त नहीं था। वो तेज तेज कदम उठाती हुई यूनिवर्सिटी के बाहर निकल गई, क्योंकि उन दोनों के पेपर्स हो रहे थे और बहुत से स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से जा चुके थे, जबकि ज्यादातर लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। बासम खानजादा यूनिवर्सिटी के पिछले दरवाजे से बाहर निकला था। वहां पर लोगों का बहुत कम रश था, बल्कि वहां पर लोग न होने के बराबर थे। वो अपनी गाड़ी के करीब जा खड़ा हुआ था कि वो उसके पहलू में जाकर खड़ी हो गई। एक्सक्यूज मी मिस्टर, क्या आप 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन सकते हैं? बासम खानजादा ने बेसाख्ता निगाहें फेर कर देखा तो वहां पर तीखे नुकूश की हामिल एक खूबसूरत दोशीजा खड़ी थी। उसकी सांस फूली हुई थी। वो अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी सांस को हमवार करने की कोशिशें कर रही थी। यूं लग रहा था जैसे वो काफी देर से उसका पीछा कर रही हो। जी मोहतरमा, कहिए, मैं सुन रहा हूँ, उसने इंतहाई शाइस्तगी से कहा।
यूं तो वो औरत ذات में दिलचस्पी नहीं देता था, मगर उस लड़की की ज़ात में न जाने ऐसी कौन सी कशिश थी जो वो न चाहते हुए भी उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया था। शायद जन्नत को अपने उसी हुस्न पर गुरूर था। वो उसके हाथों में पकड़ी एक बुक देख चुकी थी जो यकीनन उसने लाइब्रेरी से ही इशू करवाई थी। वो असल में मुझे आपसे ये बुक लेनी थी, उसने हिचकिचाते हुए कहा। मैं पिछले 3 महीने से लाइब्रेरी का चक्कर लगा रही हूँ, लेकिन हर बार कोई न कोई ये बुक लेकर चला जाता है। मैंने इस बुक को बाजार में पता करवाया है, मगर ये मुझे कहीं से भी नहीं मिली। आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप 1 हफ्ते के लिए मुझे ये बुक दे दे। वो ठहर ठहर कर बात कर रही थी, बार बार पलकें उठाती और झुकाती। वो वाकई बहुत कंफ्यूज नजर आ रही थी। बासम खानजादा उसकी पलकों की लर्जिश में खो कर रह गया था। वो कोई ठरकी इंसान नहीं था, मगर उस लड़की में कुछ तो ऐसा था जिसने उसे भी चौंकने पर मजबूर कर दिया था। उसे याद आ रहा था कि उसने उस लड़की को पहले कहीं देखा हुआ है। ये बुक तो मैं लाइब्रेरी से इशू करवा चुका हूँ। पहले मुझे ये लाइब्रेरी को वापस करनी होगी, उसके बाद ही आप इशू करवा सकती है। फिलहाल मुझे एक बहुत ही ज़रूरी काम के सिलसिले में जाना है। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। आप ये बुक अपने पास रखें। अगर मुमकिन हो तो 1 हफ्ते के बाद लाइब्रेरी आ जाइएगा। मैं सुबह 9 से 1 तक लाइब्रेरी में ही होता हूँ। जल्दी जल्दी अपनी बात मुकम्मल करता वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ चुका था। उसने बुक जन्नत के हवाले कर दी थी। वो उस वक्त तक उसकी पुश्त को देखती रही जब तक कि वो उसकी नज़रों से ओझल न हो गया। उसे थोड़ी सी मायूसी हो रही थी, क्योंकि आज से पहले उसकी जिस भी शख्स के साथ मुलाकात हुई थी, सबने ही उससे उसका नंबर मांगा था। ये शायद पहला आदमी था जिसने उसके साथ फ्री होने की कोशिश नहीं की थी। उसके चेहरे पर पीली हुई बेजारगी को देखकर मारिया हंसते हुए कहने लगी, लगता है कि तुम्हारी दाल नहीं गली। 20,000 निकालने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे कैसे 20,000 तुम्हें दे दो? अभी तो सिर्फ 1 दिन गुजरा है। तुमने मुझे 1 महीने का वक्त दिया है। वो बुक उसने खामोशी से अपने बैग में डाल दी। उसने अपनी चाल के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। रात का वक्त था। वो हॉस्टल के किचन में खड़ी अपने लिए नूडल्स बना रही थी जब कोमल जल्दी से किचन के अंदर दाखिल हुई। ये तुमने क्या तमाशा लगाया हुआ है? अगर सिकंदर बाबा को इस बारे में पता चला तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। उन्हें कोई भी नहीं बताएगा। तुम छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हुआ करो। हम यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं और ये चीजें तो चलते ही रहती है। तुम अपनी इज्जत के साथ खेल रही हो और इसे तुम एंजॉयमेंट का नाम दे रही हो। तुम अपने आप को किसी बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दोगे। तुम ये शर्त खत्म कर दो। मैं तुम्हारी जगह उसे 20,000 दे दूंगी। तुम ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करोगी। मुझे अपनी सलाहियतों पर यकीन है। तुम देखना कैसे वो शख्स खुद ही मुझसे रब्ता करेगा। वो खुद ही मुझसे मेरा नंबर मांगेगा। कोमल को समझ नहीं आ रही थी कि वो उसे कैसे समझाए। उसके साथ बात करना यानी अपने सर को दीवार के साथ मारने के मुतरादिफ था। वो जानती थी कि जन्नत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक चीज ठान चुकी है। बासम जब से यूनिवर्सिटी से वापस आया था तब से उसी लड़की को ही सोचे जा रहा था। वो नहीं जानता था कि उसने जन्नत से झूठ क्यों बोला। सच तो यह था कि वो पहली बार अपने कजन से मिलने के लिए उसकी यूनिवर्सिटी गया था। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। जब उसे पता चला कि उस यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है तो उसने अपने लिए एक बुक इशू करवा ली और सोचा कि 15 दिनों के बाद वापस कर देगा। वो रोज वहां पर नहीं जाता था। वो लड़की क्यों मेरे हवासों पर सवार हो गई है? उस वक्त वो स्विमिंग पूल के गिर्द चक्कर काट रहा था। बेसाख्ता उसने अपने बालों को दोनों हाथों में जकड़ लिया। उसके दिल में शिद्दत से ये ख्वाहिश जागी थी कि कल फिर वो यूनिवर्सिटी जाए और वो लड़की उसे एक बार फिर मिले। वो लाइब्रेरी में जाकर 8 बजे ही बैठ गया था। उसने हाथ में एक किताब उठा रखी थी, मगर उसकी नजरें बार बार भटक रही थी और हर आने जाने वाले की तरफ उठती थी कि शायद जन्नत भी लाइब्रेरी आ जाए। वो दिन भी यूं ही गुजर गया। उसकी करोड़ों की मीटिंग बर्बाद हो चुकी थी, मगर उसे उस चीज की परवाह नहीं थी। वो नहीं जानता था कि इन दिनों जन्नत के पेपर्स चल रहे हैं और पेपर्स के दिनों में वो किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करती थी। अपनी पढ़ाई पर वो किसी भी चीज को तरजीह नहीं देती थी और फिर उस दिन वो वहां पर चली आई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बुक मैं ले आई हूँ। उसने एक बुक उसके सामने रखी। बेटिए, बासम खानजादा ने संजीदगी से कहा। वो खामोशी से उसके सामने बैठ गई। आपने इस बुक में क्या पढ़ा, मुझे भी बताए। इसमें आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन सी बात लगी थी? उसके चेहरे के तासुरात फौरन ही तब्दील हो गए थे। उसने तो उस बुक के कवर पेज को भी ठीक तरह से नहीं पढ़ा था।
اسے کھولنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ بک مجھے اوور آل بہت اچھی لگی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو نارمل کرتے ہوئے کہا، معاف کیجیے گا، مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے جانا ہے۔ بے ساختہ اس نے موبائل پر ایک نظر ڈال لی اور تیزی سے لائبریری سے باہر نکل گئی۔ اچانک ہی باسم کی نظر زمین پر پڑی جہاں پر ایک والٹ گرا ہوا تھا۔ شٹ، یہ لڑکی اپنا والٹ بھول گئی ہے۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا مگر وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ اس کے پیپرز ختم ہو گئے تھے، اب اسے 1 مہینے کی چھٹیاں تھی۔ اس بار اس نے چھٹیاں اسلام آباد میں ہی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے حویلی والوں کو یہ بتایا تھا کہ وہ وہاں پر ایک کورس کر رہی ہے، اس لیے گھر واپس نہیں آ سکتی۔ باسم ایک ضروری کام کے سلسلے میں لاہور چلا گیا تھا۔ دراصل اس کی ایک بہت بڑی بزنس میٹنگ تھی جسے اس نے ہر حال میں اٹینڈ کرنا تھا۔ میٹنگ سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا اور وہ والٹ کھول دیا جہاں پر ایک موٹی رقم پڑی ہوئی تھی۔ اس کے پاس اس لڑکی کا کانٹیکٹ نمبر نہیں تھا اور نہ ہی وہ اس کے بارے میں کچھ جانتا۔ اسے تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں پر ایک چھوٹا سا پیج ملا جہاں پر اس لڑکی کا نمبر لکھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی یہ تحریر لکھی ہوئی تھی کہ اگر کسی بھی انسان کو یہ والٹ ملتا ہے تو برائے مہربانی اس نمبر پر کال کرے اور والٹ واپس کر کے ثواب حاصل کرے۔ یہ پڑھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ ایک بار پھر سے اسلام آباد واپس آ گیا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اس نے فوراً سے وہ نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف وہ مصروف نظر آ رہی تھی۔ میں تو ٹھیک ہوں، آپ کون ہے؟ اس نے اسی مصروفیت میں جواب دیا۔ محترمہ اتنی جلدی بھول گئی ہے آپ مجھے، حالانکہ آپ کو تو میں ٹھیک طرح سے یاد ہونا چاہیے تھا کیونکہ میرے ساتھ آپ کا ایک بہت بڑا نقصان بھی جڑا ہوا ہے۔ وہ اس آواز کو پہچان چکی تھی مگر جان بوجھ کر انجان بنی ہوئی تھی۔ ارے آپ کیسے ہیں؟ آپ وہی ہے نا جس سے میں نے کتاب ادھار لی تھی؟ جی محترمہ، میں وہی ہوں۔ ہم نے 2 ملاقاتیں کی مگر ابھی تک ایک دوسرے کا نام نہیں پوچھا۔ مجھے بھی یاد نہیں رہا اور آپ نے بھی اس پر توجہ نہیں دی۔ جنت نے فوراً سے سارا ملبہ اس پر گرا دیا۔ میرا نام جنت ہے اور میں باسم افریدی ہوں۔ میرے دوست مجھے باسم خانزادہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ جنت کو لگا تھا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ بے ساختہ اس نے موبائل کو دور کیا اور پھر سے اس سے یہی سوال کیا۔ میرا نام باسم افریدی ہے۔ دوسری طرف سے بھی وہی جواب موصول ہوا تھا۔ افریدیوں کے ساتھ جنت کے خاندان کی بہت پرانی دشمنی چلتی آ رہی تھی مگر اس وقت اس نے ہر طرح کے خیالات کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ اس وقت اس نے صرف اور صرف یہ شرط جیتنی تھی، آپ مجھے بتا دیں کہ میں آپ کا والٹ کیسے آپ کے حوالے کروں۔ اگر آپ کہیں تو میں یونیورسٹی میں آپ کو دینے کے لیے آ سکتا ہوں۔ ارے نہیں، یونیورسٹی تو بند ہو چکی ہے۔ آپ ایسا کیجئے، کسی ہوٹل میں آ جائیے، میں بھی وہاں پر پہنچ جاؤں گی، آپ مجھے بس ٹائم بتا دیجئے۔ اسے اسلام آباد میں رہتے ہوئے کافی وقت گزر گیا تھا، اس لیے اسے بہت سی جگہوں کے بارے میں معلوم تھا۔ وہ پراعتماد اور کانفیڈنٹ لڑکی تھی مگر باسم کے سامنے معصوم بننے کی ایکٹنگ کرتی تھی۔ دونوں اس وقت شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ باسم اس سے چھوٹے چھوٹے سوالات کر رہا تھا اور اس کی ذات پر دلچسپی لے رہا تھا۔ اس کے پاس اس لڑکی کا بھی نمبر آ چکا۔ نہ صرف اس نے اسے اس کے گھر پر ڈراپ کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے ایک چھوٹا سا تحفہ دیا۔ اس کے بعد دونوں میں فون پر رابطہ شروع ہو گیا۔ وہ روز رات کو اس سے کال پر بات کرتا تھا، اس کا حال پوچھتا تھا۔ دونوں میں گہری دوستی ہو چکی تھی۔ وہ جنت کی روٹین سے بھی واقف ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ روز صبح وہ جم جاتی تھی، اس کے بعد ایک جگہ پر اسکیچنگ سیکھتی تھی اور پھر اسی انسٹیٹیوٹ کے سامنے بنے چھوٹے سے پارک میں گھنٹوں بیٹھی رہتی تھی۔ ایک دن وہ مخصوص بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی جب وہ اس کے پہلو میں آ کر بیٹھا۔ اگر دل اداس ہو تو دوستوں سے اپنے دکھ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ آواز پہچان چکی تھی مگر اس نے گردن موڑ کر نہیں دیکھا۔ مجھے دوسروں کے سامنے رونا اچھا نہیں لگتا اور نہ ہی کسی سے اپنے دکھ شیئر کرنا پسند ہے۔ انٹرسٹنگ، پہلی بار یہ کسی لڑکی کے منہ سے سن رہا ہوں، ورنہ میں نے تو لڑکیوں کو ہمیشہ روتے ہی دیکھا ہے، خاص طور پر اپنے دوستوں کے سامنے۔ وہ اسے سر سے لے کر پاؤں تک گھڑتے ہوئے بولا، اور تمہیں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں، لڑکیوں کے آنسو بہت جلد ہی اثر کرتے ہیں، سخت سے سخت دل کو نرم کر دیتے ہیں۔ کیا آپ کے دل پر کبھی کسی لڑکی کے آنسو نے اثر کیا؟ اس نے بے ساختہ سوال کیا۔ آنسوؤں کا تو نہیں پتا مگر ایک لڑکی ہے جس کی آنکھوں نے میرے دل پر اثر کر دیا ہے، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا، جبکہ وہ گڑبڑا کر سیدھی ہو گئی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن منتشر ہو چکی تھی۔ اسے بھی اب اس چیز کا اندازہ ہونے لگا تھا کہ یہ بات شرط سے بہت آگے بڑھ چکی ہے۔
تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم میرے ساتھ لنچ پر چلو گی. میں نے تمہیں تمہارا والٹ دیا تھا, تم نے مجھے ٹریٹ دینی تھی. ہم پھر کسی دن چلیں گے, ابھی میرا موڈ نہیں ہے. تم نے یہ فیصلہ مجھ پر چھوڑا تھا اور اب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہی ہوگا. وہ ضد کرنے لگا. وہ انسان جس نے آج سے پہلے کبھی کسی کے ساتھ ضد نہیں کی تھی, جو کبھی کسی کو دوسری بار بات نہیں کہتا تھا, آج وہ ایک چھوٹی سی نادان لڑکی کی منت کر رہا تھا. کیا زبردستی ہے؟ ہاں بالکل زبردستی ہے. چلو جلدی سے اٹھو, تمہارا موڈ بھی اچھا ہو جائے گا. وہ اپنی چیز اٹھا کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا, جبکہ وہ بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئے اس کے پیچھے ہی چلنے لگی. خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا تھا. وہ اس لڑکی کا موڈ پھر سے بحال کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا. جنت پہلے کی طرح ہنسنے کھیلنے لگی تھی. اس کی اداسی فوراً سے غائب ہو گئی تھی. وہ اسے ہاسٹل ڈراپ کرنے گیا. تم گھر کیوں نہیں گئی؟ میں اپنی تنہائی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہارے تنہائی کے لمحات خراب کر دیے. وہ چہرے پر مصنوعی پریشانی سے جاتے ہوئے بولا. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ جب چاہے میری تنہائی میں حلل ڈال سکتے ہیں. آپ کو کوئی بھی نہیں روک رہا, وہ معنی خیز انداز میں بولی تھی. باسم نے بے ساختہ نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا. وہ فوراً سے اپنی نگاہیں پھیر گئی. اب مجھے جانا ہے. سنو, اس نے بے ساختہ روکا. وہ سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی. کچھ بھی نہیں, وہ کہتے کہتے خاموش ہو گیا تھا. جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا, وہ اپنے آپ کو اس لڑکی کے سحر میں جگلتا ہوا محسوس کر رہا تھا. وہ اس سے دور جانے کی جتنی بھی کوشش کر لیتا, ہمیشہ کھینچا ہوا اسی کے پاس جاتا تھا. اور یہ ان دونوں کے درمیان اجنبیت کی آخری ملاقات تھی. اس کے بعد دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ فرینک ہو گئے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل ہو گئے تھے, ایک دوسرے کو سمجھنے لگے تھے. دونوں میں دوستی کا رشتہ بہت مضبوط ہو چکا تھا. جب بھی باسم کا دل کرتا, وہ اسے کال کر لیتا یا اسے اپنے ساتھ گھمانے کے لیے لے جاتا. جنت تو جیسے اسی کی کال کا انتظار کر رہی ہوتی تھی. ایک دن وہ شاپنگ کر کے اپنے کمرے کے اندر داخل ہوئی. اس کی ساری دوستیں وہیں پر ہی بیٹھی ہوئی تھی. بھائی یار, تمہیں تو داد دینی چاہیے. کتنا امیر انسان اپنے قابو میں کر لیا, ماریا نے مخصوص انداز میں کہا. تم پہلے اپنے 20,000 نکالو. 1 مہینہ پورا ہونے میں 1 دن رہ گیا ہے, اور وہ انسان میری محبت میں پاگل ہو چکا ہے. ارے میری جان, 20 کیا, تم 30,000 لے لو. تم نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے. آج تم نے اپنی دوستوں کا بدلہ بھی لے لیا. اس کی بات سن کر وہ کلکلا کر ہنس پڑی. اگر میری دوستی بے وقوف نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو برباد نہ ہونے دیتی. لیکن خیر, کیا ہی کر سکتے ہیں. دیکھو, میں نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ انسان میری محبت میں مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا, اور بہت جلد وہ مجھے پروپوز بھی کرنے والا ہے. میں اس کی بھی ریکارڈنگ کر کے تم لوگوں کو سناؤں گی. یہ اس نے مجھے کچھ چیزیں خرید کر دی ہے. تم لوگ دیکھ لو, جو تم لوگوں کو پسند آتا ہے وہ لے لو. اس نے لاپرواہی سے وہ بیگز بیڈ پر پھینکے جو بہت ہی چاؤ سے باسم نے اسے دیے تھے. وہ دونوں اس بیگ پر چپٹی, جبکہ کومل اس کے پیچھے ہی چلی آئی. تم آخر کیوں اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو؟ دیکھو کومل, میں اس وقت کسی بھی قسم کی نصیحت سننے کے موڈ میں نہیں ہوں, اور نہ ہی میں تم سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں. پلیز یہاں سے چلی جاؤ. روکے سے انداز میں جواب دیتی وہ ہاسٹل کی چھت پر چلی گئی تھی. اگلے دن اس نے باسم کو ہاسٹل میں ملنے کے لیے بلایا تھا, مگر اسے تھوڑی ہی دیر پہلے وہاں پر اس کے چچا جان آ گئے. اسے لگ رہا تھا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی. 2 مخالف خاندان ایک دوسرے سے ملنے والے تھے, کیونکہ اس نے باسم کی فیملی کے بارے میں بہت کچھ جان لیا تھا, اور اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ باسم کا خاندان وہی ہے جس کے ساتھ اس کے خاندان کی دشمنی چل رہی ہے. اور اگر آپ دونوں پارٹیز ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے تو ایک بہت بڑی تباہی مچنی تھی. یہی سوچ سوچ کر اسے اس قدر شدید ٹھنڈ میں بھی پسینے آ رہے تھے. کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم کچھ گھبرائی ہوئی لگ رہی ہو. اس کے چچا نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہوئے روکھے انداز میں کہا. ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا. وہ یہاں پر اسے کچھ سامان دینے کے لیے آئے تھے, اور یہ انہوں نے اس کے بابا کے کہنے پر کیا تھا, ورنہ انہیں اس لڑکی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. بلکہ حویلی کا کوئی شخص بھی جنت کو پسند نہیں کرتا تھا, اور یہی وجہ تھی کہ یہ اس عورت کی بیٹی تھی جس سے اس کے باپ نے سب خاندان والوں سے بغاوت کر کے شادی کی تھی. اس کی ماں تو مر گئی تھی, مگر اسے سب لوگوں کی نفرت سہنے کے لیے چھوڑ گئی تھی. نہیں نہیں, ایسی بات تو نہیں ہے. میں تو بہت خوش ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئے. میں یہاں پر تم سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں کچھ سامان دینے کے لیے آیا تھا.
ابھی ایک ضروری کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ وہ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ وہ اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ ان کی موجودگی میں باسم وہاں پر نہیں آیا تھا۔ ایک دن باسم اسے گھمانے کے لیے نیو سٹی لے کر گیا تھا۔ میں تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے دل کا حال اسے بتا دے گا۔ اب وہ مزید خود پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس نے اپنے گھر میں اپنے دادا جان سے بھی اس بارے میں بات کر لی تھی۔ اس کے دادا جان بھی بہت پرجوش تھے۔ دراصل وہ اپنے خاندان میں صرف اپنے دادا جان کے ساتھ ہی بہت اٹیچ تھے۔ اپنے دل کی ہر بات وہ انہی کو ہی جا کر بتاتا تھا۔ جی کہیے، میں سن رہی ہوں۔ وہ انجان بن گئی۔ تم جانتی بھی ہو، اس کے باوجود بھی انجان بن رہی ہو۔ دیکھو، یہ تو غلط بات ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ ہم دونوں کو ایک ساتھ کتنا وقت گزر گیا ہے، تقریباً 3 مہینے، اس نے فوراً سے جواب دیا تھا۔ اور تم جانتی ہو، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں نے اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ ہی گزاری ہو۔ تم مجھے اپنے دل کے بہت قریب معلوم ہونے لگی ہو۔ تمہارے ساتھ جو بانڈ بن گیا ہے، ایسا بانڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ نہیں بنا، اور اب یہ رشتہ دوستی سے بھی بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ میں اپنے دل میں تمہارے لیے الگ قسم کے جذبات محسوس کرنے لگا ہوں، اور اس سے نظریں بھی نہیں چرا پا رہا ہوں۔ تم میری زندگی میں آنے والی وہ پہلی عورت ہو جس نے مجھے محبت کا مطلب سکھایا، اور جس نے مجھے محبت کے نام سے روشناس کروایا۔ اس سے پہلے تک تو میں ایک روبوٹ تھا جس کی زندگی میں بزنس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، مگر تمہارے آنے سے میری زندگی خوشیاں اور رنگینوں سے بھر گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ساری زندگی اسی طرح سے ہی تمہارے ساتھ تمہاری ہمراہی میں گزاروں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے سامنے ایک گھٹنے کے بعد جھکا اور ڈائمنڈ کی رنگ اس کے سامنے کر دی۔ مس جنت، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ دوسری طرف جنت کو لگا تھا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ اس نے بے ساختہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو چمکنے لگے تھے۔ لیکن یہ سب کچھ ایک ڈرامہ تھا۔ باسم اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ جنت بھی اس کے لیے اپنے دل میں جذبات رکھتی ہے۔ جنت نے وہ انگوٹھی اپنے ہاتھ میں پہن لی۔ ہاں، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اپنے دوستوں کو سنانے کے لیے اسے ایک اور قصہ مل گیا تھا۔ انہوں نے وہ دن بھی ایک ساتھ گزارا تھا۔ جنت جس مقصد کے لیے اس شخص کے پاس گئی تھی، وہ مقصد پورا ہو چکا تھا۔ شام کے وقت وہ اس کی ہمراہی میں ہی واپس آئی تھی۔ وہ کافی دیر تک ہاسٹل کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا رہا تھا اور اس سے باتیں کرتا رہا تھا۔ اس نے اپنی وارڈن کو یہی بتا رکھا تھا کہ وہ اس کا منگیتر ہے۔ چونکہ وہ بھی پٹھان تھا، اس لیے وارڈن نے زیادہ پوچھا نہیں۔ وہ ہاسٹل ویسے بھی کافی ماڈرن تھا۔ باسم کو گھر کی طرف سے کال موصول ہوئی تھی۔ کال سننے کے لیے وہ باہر گیا۔ میں تم سے جلد ملنے کے لیے آؤں گا۔ اس کے جانے کے بعد جنت نے اپنے ہاتھوں میں پہنی ہوئی ڈائمنڈ رنگ اپنی سب سہیلیوں کو دکھائی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے موبائل پر ایک ریکارڈنگ بھی چلا دی جس میں وہ شخص اسے پروپوز کر رہا تھا۔ یار، میری مانو تو اس سے شادی کر لو۔ یہ تمہارے ساتھ بہت لوئل معلوم ہوتا ہے، تم سے بہت محبت بھی کرتا ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا، ماریا نے اسے مشورہ دیا تھا۔ او کم آن یار، تم جانتی ہو کہ ہمارے خاندان میں فیملی سے باہر شادی کرنے کا رواج نہیں ہے، اور میرا بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ مجھے بس یہ شرط کسی طرح سے جیتنی تھی، اور دیکھو میں جیت چکی ہوں۔ وہ انسان اب مکمل طور پر میری مٹھی میں ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ تمہارا اگلا قدم کیا ہوگا؟ بس میری ڈگری مکمل ہو گئی ہے، خاموشی سے یہ جگہ چھوڑ کر چلی جاؤں گی، اپنا نمبر بھی چینج کر لوں گی۔ ویسے بھی اس بیوقوف انسان کو تو الو بنا ہی لیا ہے۔ اب میرا اس کے ساتھ تعلق رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ شادی تو میں نے اس سے کرنی نہیں ہے۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر صوفے پر لیٹتے ہوئے بولی۔ باسم، جو کہ کال سن کر اسی کے پاس واپس آیا تھا کیونکہ اس نے جنت کو بتانا تھا کہ اس کی حویلی میں دادا جان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور اسے حویلی واپس جانا ہے، اندر سے آنے والی آوازوں کو سن کر اس کے قدم وہیں پر جم گئے۔ اسے اپنا دماغ مفلوج ہوتا ہوا معلوم ہونے لگا۔ جنت نے مجھے بے وقوف بنایا، میرے ساتھ کھیل کھیلا، صرف اور صرف ایک شرط کی خاطر، صرف 20,000 کی خاطر۔ اب وہ کیا کرے، وہ کس طرح کا ری ایکشن دے؟ اسے بے وقوف بنایا گیا تھا، اتنے بڑے سردار کو الو بنایا گیا تھا، وہ جو بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، جو لوگوں کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیتا تھا کہ ان کے دلوں میں کیا چل رہا ہے۔ وہ اس لڑکی کو پہچان نہیں پایا تھا۔ وہ اس لڑکی کو پہچانتا بھی کیسے؟ اس نے اپنے چہرے پر معصومیت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ اس دن کے بعد باسم کا لڑکی ذات پر سے اعتبار بھی ہٹ گیا تھا۔
تو وہ غصے سے وہاں سے نکلا اور تیز رفتاری میں گاڑی چلانے لگا۔ اسی گاؤں کی طرف سے چچا کی کال موصول ہوئی تھی۔ وہ اسے بتا رہے تھے کہ پنچایت میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ مخالف پارٹی نے اس کے چچا کو زخمی کر دیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ان کی فصلوں کو بھی جلا دیا تھا۔ اب وہ لوگ اس کے بدلے میں ان سے پیسے مانگ رہے تھے۔ اس کے دادا جان کی بھی طبیعت بہت خراب تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس رات وہ کہیں بھی نہیں گیا تھا، بلکہ پوری رات سڑک پر گاڑی بے مقصد دوڑاتا رہا تھا۔ اس وقت وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب تھا، وہ کسی کا بھی سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ اگلے دن جب وہ حویلی گیا تو اسے پتا چلا کہ اس کے دادا فانی دنیا سے کوچ کر گئے ہیں۔ دادی جان کمرے میں بیٹھی اپنا سینہ پیٹ رہی تھی۔ پوتے کو دیکھ کر اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ تمہارے دادا تمہارا انتظار کرتے رہے، وہ تمہیں آخری دم تک پکارتے رہے، مگر تم ان کے پاس نہ آئے۔ اگر کوئی اس سے پوچھتا کہ جلتے کوئلوں پر کھڑے ہونے کی تکلیف کیسی ہوتی ہے، اس وقت بھی اس کی حالت ایسی ہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ جلتے کوئلوں پر کھڑا ہے۔ وہ دادی جان کے پاس گیا، مگر دادی جان نے ہاتھ اٹھا کر اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ مجھے اپنی شکل مت دکھاؤ، میں تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتی ہوں۔ اس نے بے ساختہ اپنی ماں کو دیکھا جو دوپٹے میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ اس کے دادا جان نہ صرف حویلی کے سردار تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سب لوگوں کے ساتھ ہی بہت اچھے تھے۔ باسم تو ان کا فیورٹ تھا، ہر وقت وہ اس کا ذکر کرتے تھے۔ بیماری میں بھی وہ اسی کو پکارتے رہے تھے اور اسی کو پکارتے پکارتے چل بسے تھے۔ بس اب تم اپنے بزنس کو تھوڑا سا سائٹ پہ رکھو گے۔ اب حویلی میں بہت سے اہم مسائل اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تم اس حویلی کے سب سے بڑے بیٹے ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم اب ان مسئلوں کو دیکھو۔ وہ اس وقت بابا کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا اور بہت ہی غور سے ان کی باتیں سن رہا تھا، مگر دماغ کے کسی کونے میں جنت کی باتیں اور اس کا چہرہ بھی گھوم رہا تھا۔ تم میری بات سن رہے ہو نا؟ میں تم سے مخاطب ہوں۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے بیٹے کا دھیان ان کی طرف نہیں۔ بے ساختہ انہوں نے اس کے چہرے کے سامنے چٹکی بجائی۔ وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آیا۔ جی بابا، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، آپ فکر مت کریں، اب حویلی کے سارے انتظامات میں ہی سنبھالوں گا اور اب میں شہر واپس نہیں جا رہا ہوں۔ سوچ رہا ہوں کہ یہ بزنس فرقان کے حوالے کر دوں۔ دراصل فرقان اس کا چھوٹا بھائی تھا اور یونیورسٹی کا ہی اسٹوڈنٹ تھا۔ یہ بہت ہی بہترین فیصلہ ہے۔ آج شام تم میرے ساتھ پنچایت میں چل رہے ہو۔ آج ہم ان کا فیصلہ ہر حال میں کر کے رہیں گے۔ جی ٹھیک ہے بابا، مضبوط انداز میں جواب دیتا وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ اکرام صاحب ایک گہری سانس خارج کر کے وہیں پر بیٹھ گئے۔ وہ چھوٹے بچے نہیں تھے جو اپنے بیٹے کی حالت سمجھ کر اندازہ نہ لگاتے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اتنا تو انہیں پتا تھا کہ کسی بات نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا ہے، اور یہ بات دادا کی وفات کے علاوہ بھی کوئی اور تھی۔ جنت پچھلے 5 دنوں سے مسلسل اس کا نمبر ڈائل کر رہی تھی، مگر باسم کا فون بند جا رہا تھا۔ شام کے وقت باسم نے اس کی کال اٹھا لی۔ اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ اتنی اونچی آواز میں چلایا تھا کہ جنت کو اپنے کانوں کے پردے پڑتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ اس لہجے میں بات کر رہا ہوں جس لہجے میں بہت پہلے کر لینی چاہیے تھی۔ اگر مجھے تم جیسی گھٹیا عورت کی حقیقت کا پتہ چل جاتا تو خدا کی قسم میں تم پر تھوکنا بھی پسند نہ کرتا۔ پلیز خاموش ہو جاؤ، تم مجھے تکلیف پہنچا رہے ہو۔ تمہیں اپنی تکلیف تو نظر آ رہی ہے، لیکن تمہیں اس تکلیف کا نہیں پتا جو تم نے مجھے دی ہے۔ تم نے مجھے توڑ کر رکھ دیا ہے، تم نے مجھ سے میرا غرور چھین لیا ہے، تم نے میری عزت نفس چھین لی ہے۔ میں تمہاری حقیقت جان چکا ہوں۔ صرف اور صرف 20,000 کے چکر میں تم نے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا۔ تم اس قدر ظالم کیسے ہو سکتی ہو؟ چند لمحوں کے لیے دونوں طرف ہی خاموشی چھا گئی تھی۔ دیکھو میری بات سنو، میں تمہیں ہر بات کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ تم جیسا سوچ رہے ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ شرط لگائی تھی، مگر مجھے واقعی تم سے محبت ہو گئی۔ بس کر جاؤ، بہت ہو گیا ہے، اب مجھے تم پر یقین نہیں رہا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری کوئی اور چال ہو، تم مجھے پھر سے بے وقوف بنانا چاہتی ہو۔ نہیں پلیز ایسی باتیں مت کرو۔ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ میں تم سے پہلے محبت کرتا تھا، مگر مجھے تم سے شدید نفرت ہے اب۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ میں تمہیں کس حد تک ناپسند کرتا ہوں۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنے دادا جان کو کھو دیا، وہ دادا جان جو مجھ پر اپنی جان لٹاتے تھے۔ اس رات وہ مجھے پکارتے رہے، مگر میں ان کے پاس نہیں گیا کیونکہ مجھے تمہاری بے وفائی کا صدمہ تھا۔ تم مجھے صرف ایک بار ملو، میں تمہیں سب کچھ کلیئر کر دوں گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔
आस पास मारिया और कोमल बैठे हुए थे। वो हैरानगी से उस लड़की का हाल देख रहे थे जो कल रात तक उन्हें यही कह रही थी कि वो एक ड्रामा था और उसे उस शख्स से मोहब्बत नहीं है, मगर अब वो उसके पाँव में गिरने के लिए तैयार हो गई थी। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ, दोबारा मुझे कभी भी कॉल मत करना। ये कहकर उसने फोन कट कर दिया था और उसके साथ ही उसने जन्नत का नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। इस लड़की की उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं थी और ना ही कोई वैल्यू थी। क्या हो गया है तुम्हें, क्यों उसकी वजह से अपने आप को परेशान कर रही हो? मारिया ने बेसाख्ता उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसके साथ वाकई बहुत बुरा किया है, मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहीं तुम्हें वाकई उससे मोहब्बत तो नहीं हो गई? कोमल ने अपना अंदेशा जाहिर किया तो वो जख्मी निगाहों से उसे देखने लगी। मुझे लगता है कि मैं वाकई उस शख्स से मोहब्बत करने लगी हूँ, मगर इस सब का कोई फायदा नहीं है। वो करवट बदल कर लेट गई और सिसकियां लेने लगी। उस वक्त उसे तन्हा रहने की जरूरत थी। उसकी दोनों दोस्तें भी कमरे से जा चुकी थी। उसने मारिया से 20,000 नहीं लिए थे, बल्कि अब तो उसे पैसों से भी नफरत होने लगी थी, जिसकी वजह से उसने इस कदर अच्छे इंसान का दिल दुखाया था जो इसके लिए अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार था। उसका ज़मीर बार बार उसे मलामत करता था। उसको रात के वक्त ठीक तरह से नींद नहीं आती थी। वो एक बार फिर उससे मिलना चाहती थी, उसके पाँव में गिरकर उसे माफिया मांगनी चाहती थी, मगर वो था कि उसकी शक्ल देखने का भी रौदाद नहीं। ये बात तो वो जानती थी कि वो उसका दुश्मन है, मगर इस बारे में मालूम नहीं था कि उन्हीं दुश्मनों के हाथों वो जलील होने जा रही है। कुछ ही दिनों के बाद उसके चचा जान उसे लेने के लिए आ गए। उन्होंने जन्नत को कुछ भी नहीं बताया था। तुमसे हवेली में जाकर इस बारे में बात होगी, फिलहाल चलो। वहां पर जाकर उसे पता चला कि इसका फैसला हो चुका है। वो वनी की जा चुकी थी। उसने पूरी हवेली सर पर उठा ली थी, मगर कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ तक कि उसके बाबा जान ने भी उसे साफ अल्फाज में कह दिया था, अगर तुम इसके लिए राजी नहीं होती तो तुम्हारी 13 साल छोटी बहन को वनी कर दिया जाएगा, क्योंकि उनके फसलों में आग लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना भाई है जो कि वहां से फरार हो चुका था। दरअसल अफरीदियों की सिकंदर साहब के साथ काफी अरसे से दुश्मनी चल रही थी और ये दुश्मनी जमीनों की वजह से ही थी, मगर इस बार सिकंदर साहब के बेटे ने हद कर दी थी। उसने उनके फसलें तबाह कर डाली थी। वो लोग पैसे लेने के लिए तैयार नहीं थे, उन्हें लड़की वनी में चाहिए थी और ये फैसला बासम अफरीदी का था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जन्नत है। पंचायत उस वक्त लोगों से भरी हुई थी। दोनों खानदान एक दूसरे के आमने सामने थे। वो घूंघट की ओट में भी उस इंसान को देख सकती थी। उसके दिल में कहीं न कहीं ये उम्मीद थी कि वो इंसान मोहब्बत के हाथों मजबूर हो जाएगा और उसके साथ अच्छा सलूक करेगा, वो उसे माफ कर देगा, मगर नहीं जानती थी कि वो एक मर्द की अना के साथ खेल चुकी थी। और जब किसी मर्द की अना को चोट पहुंचती है तो उस मर्द को दोबारा हासिल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। दुल्हन के लिबास में वो अपने कमरे में बैठी हुई थी। बासम ने सब हवेली वालों को साफ अल्फाज में कह दिया था कि कोई भी उस औरत के पास नहीं जाएगा। जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो वो भागती हुई उसके पास, इससे पहले कि वो उसके सीने से लगती, बासम का हाथ उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। उसके साथ ही उसने उसे बालों से पकड़ लिया था और उसे मारने लगा था। वो अपना सारा गुस्सा उस पर उतार रहा था। इतने अरसे से उसके दिल में जो वहशत भरी हुई थी, वो चाहता था कि किसी तरह से वो वहशत निकल जाए। उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। जब बासम तक गया तो पीछे की तरफ हटा और वही बिस्तर पर बैठकर नफरत से उसके चेहरे को देखने लगा। मैंने तुम्हारे इसी चेहरे से ही धोखा खाया था, ये कहकर उसने बेसाख्ता उसके चेहरे पर थूका। उसने तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर ली थी। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते हो? मेरी डिक्शनरी में तुम्हारे लिए माफी का लफ्ज नहीं है। तुमने मुझे तोड़ा है। ये आखिरी बात थी जो जन्नत ने सुनी थी। उसके बाद वो दुनिया जहान से बेगाना हो चुकी थी। जब उसे होश आया तो वो लावारिसों की तरह उसी जगह पर ही पड़ी हुई थी। किसी ने भी उसे उठाया नहीं था और ना ही उसकी मरहम पट्टी की थी। सितम तो ये था कि वो दुश्मन जान बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ था। वो लड़खड़ाते हुए उठी और वॉशरूम फ्रेश चली गई। एक सादा सा जोड़ा सोफे पर पड़ा हुआ था जो यकीनन उसी के लिए था, लेकिन हद से ज्यादा पुराना और बोसीदा था। बासिम ने एक बार नजर उठाकर उसके चेहरे को देखा था। उसके माथे पर जख्म का निशान वाज़ेह था। उसने फौरन से उस लड़की से नजरें हटा ली। तुम्हारी हैसियत इस घर में एक नौकरानी के सिवा और कुछ भी नहीं है। मेरे सारे काम तुम ही किया करोगी।
بدلے میں تمہیں 2 وقت کا کھانا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ حویلی کا کوئی بھی فرد تمہیں کچھ بھی کہتا ہے، تم نے خاموشی سے اس کی بات ماننی ہے، کسی کے ساتھ بحث نہیں کرنی۔ اگر مجھے پتہ چلا کہ تم نے حویلی والوں کے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو تمہاری کال ادھیڑ دوں گا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم تو کہتے تھے کہ تمہیں یہ سب کچھ پسند نہیں ہے، تم تو ونی کے سخت خلاف تھے۔ وہ ایک بار پھر سے رونے لگی تھی۔ اپنے جھوٹے آنسو سنبھال کر رکھو، کیونکہ اب یہ مجھ پر اثر نہیں کرنے والے، اور میں تمہیں اس چیز کی بھی اجازت نہیں دوں گا کہ تم اپنے آنسوؤں سے کسی اور مرد کو اپنے جال میں پھنساؤ۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم جانتے ہو کہ تم میری زندگی میں آنے والے پہلے مرد۔ مجھے تم پر یقین نہیں ہے، اور یہ جو تمہاری زبان تیزی سے چل رہی ہے، اسے بھی لگام دو۔ مجھے بدتمیزی کرنے والی عورتوں سے شدید نفرت ہے۔ تمہاری حیثیت اس کمرے میں بھی ایک ملازمہ کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ تو تم میری کوئی چیز استعمال کر سکتی ہو، اور نہ ہی تم بیڈ پر سو گے۔ آج کے بعد تم نے زمین پر سونا ہے۔ صبح میرے اٹھنے سے پہلے ہی 6 بجے ناشتہ تیار ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ کروٹ بدل کر لیٹ گیا تھا، جبکہ وہ ایک بار پھر فرش پر لیٹ کر پوری رات وہ روتی رہی تھی۔ اگلے دن اس نے حویلی کے کام کرنا شروع کر دیے، اور یہ سلسلہ 1 دن کا یا 2 دن کا نہیں تھا، بلکہ یہ پوری زندگی کا تھا۔ وہ اس قدر ظالم انسان تھا کہ اسی وقت ہی اس عورت کے قریب جاتا تھا جب اسے اس کے وجود کی طلب ہوتی تھی، یا جب اس کی خواہشات اس پر حاوی ہونے لگتی تھی۔ اس نے کبھی اس بات کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ تعلق بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ باسم کا مقصد صرف اور صرف جنت کو تکلیف پہنچانا تھا۔ وہ چیختی رہتی، چلاتی رہتی، اسے واسطے دیتی تھی، مگر وہ انسان اس پر ترس نہیں کھاتا تھا، اور آخر میں نفرت سے اس کے وجود پر دکھتا ہوا کہتا تھا کہ تم جیسی عورت کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جنت کو اب اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ اس نے ایک نیک انسان کو درندہ بنا دیا تھا۔ اس نے ایک سادہ سے انسان کو حیوان بنا دیا تھا۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ اسے کھینچا کھینچا رہنے لگا تھا۔ دراصل وہ جرگے کے کاموں میں حد سے زیادہ مصروف تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب وہ اپنے اور جنت کے رشتے کے بارے میں بھی سوچنے لگا تھا۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ اس کو نوٹ کر رہا تھا۔ اس کے پاس صرف اور صرف 2 ہی جوڑے تھے، جنہیں وہ بدل بدل کر پہنتی رہتی تھی۔ دن کا وقت تھا جب وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ وہ اس کے پاس گیا، پیار سے بوسا اس کے گال پر دیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ جنت کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ وہ بے یقین تھی، اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے بہت ہی پیار سے اس کے ہونٹوں کو چھوا۔ شام کو تیار رہنا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ جنت کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے اپنی زندگی کی نوید مل گئی ہو۔ اس دن وہ نہائی، خوبصورتی سے بال بنائے، ایک اور دھلا ہوا جوڑا پہنا۔ شام کو جب وہ واپس آیا تو اس نے محسوس کیا کہ عورت کس قدر سادہ روح ہوتی ہے۔ مرد کی ذرا سی محبت اسے نکھار دیتی ہے، اور اس کی نفرت اسے تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ بہت ہی آہستگی سے اس نے جنت کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اسے بستر پر لٹا دیا۔ اب وہ اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اس کے ماتھے سے ہوتا ہوا وہ اس کے ہونٹوں تک پہنچا، اور پھر اس کی شہ کو چومنے لگا، جبکہ وہ اس کے نشے میں چور ہوتی جا رہی تھی۔ سب مجھے دوسری شادی کے لیے کہہ رہے ہیں، مگر میں شادی کا جھنجھٹ کیوں پالوں؟ مجھے تم سے بے شک شدید نفرت ہے، مگر کبھی کبھار تم سے سکون تو حاصل کر ہی سکتا ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہیں اپنے دل میں جگہ نہیں دوں گا، لیکن اپنے پہلو میں جگہ دوں گا۔ آج کے بعد تم صرف اور صرف میری آگ بجھانے کے لیے ہو، کیونکہ محبت تو اب میں تمہیں دے نہیں سکتا ہوں۔ جنت پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ایک بہت بڑی چال چل چکا تھا۔ اس نے اسے لڑکیوں کے سامنے ذلیل کیا تھا، جبکہ وہ اسے اس کی اپنی ہی نظروں میں گرا چکا تھا۔ کیا اس کی اتنی ہی حیثیت تھی؟ اس کے ذہن میں بے ساختہ رکیل کا لفظ گونجا۔ اس نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ شکر تھا کہ وہ انسان اس سے نکاح کر چکا تھا۔ اگر وہ اسے نکاح نہ کرتا تو وہ واقعی اس کی استعمال کی چیز بن کر رہ جاتی۔ وہ خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی ساری گرم جوشی ختم ہو چکی تھی۔ جس رونق سے اس کے چہرے کو نکھار دیا تھا، وہ اب صدمے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ کب کی کمرے کی لائٹیں بجھا چکا تھا۔ وہ اپنے جسم میں اس کا لمس محسوس کر رہی تھی، مگر اس کا دل ہر طرح کے جذبات سے پاک تھا۔ اسے اپنی اوقات کا پتہ چل گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنی غلطی کا بھی شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ کاش وہ اس انسان کے ساتھ ایسا نہ کرتی
تو آج یہ انسان اسے عزت دے رہا ہوتا۔ کاش وہ اس انسان کی محبت کا مان رکھ لیتی تو آج یہ انسان اسے مان بخشتا۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی ناول یہاں تک تھی۔ آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔